بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله 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 والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال عز وجل: ما فرطتكم في الكتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے کی توفیق بخشی، جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. اللہ ہمارے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے. خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ ہے، آج اس آیت کے پیش نظر کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بہت قابل ذکر باتیں انشاءاللہ جو ہماری زندگی میں انقلاب لا سکتی ہیں اگر ان باتوں پر توجہ دیں، غور سے سنیں، اور جن باتوں کو عملی جامہ پہنانا ہے اس پر عمل کریں، اور جو باتیں اس آیت کی جانب سے منع ہے اس پر رک جائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے زندگی کو بدلنے کا اہم ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق دے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی نعمت اسلام، اس کے اتمام کرنے کی، تمام کرنے کی خوشخبری سنا رہا ہے. اب تھوڑا اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں تاکہ بات آسانی سے میرے اور آپ کے سمجھ میں آئے.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर आखिरी हज में, जो आपका पहला और आखिरी हज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका ब मौका लोगों को वाज़ व नसीहत कर रहे थे, हज के अहकाम बता रहे थे, उसके अरकान समझा रहे थे और दीन की बहुत सी बातें आप पेश फरमा रहे थे। उसी तरह से मुकाम अरफा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील खुतबा अपनी उम्मत को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें इसमें जो पेश की, आखिर में सहाबा से मुखातब होकर कहा, अल्लाह ताला के जानिब से जो कुछ बातें अल्लाह ने मेरी तरफ नाजिल की है, क्या मीनो अन मैंने तुम तक पहुंचा दिया? तमाम सहाबा कराम ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की वो तमाम बातें जो कुरान मजीद के ज़रिए से आप तक पहुंची है, आपने तमाम बातें हम तक पहुंचाई और पहुंचाने में कोई कमी और कोई कसर आपने नहीं छोड़ी। माना यह था कि दीन आप तक जो कुछ भी अल्लाह ताला के जानिब से नाजिल हुआ है आपने पहुंचाया। जब सहाबा कराम ने इस बात की गवाही दी कि आपने कोई कोताही से काम नहीं लिया, इसमें खियानत से काम नहीं लिया और आपने रिसालत का हक का मुबेस अदा कर दिया, साहबा जब गवाही दे रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाकर, यानी अल्लाह की तरफ आप तवज्जो कर कर ये कह रहे थे कि अल्लाह तू गवाह रहे, जो कुछ तूने मुझ पर दीन के अहकामात नाजिल किया है मैंने मिनवान कोताही किए बगैर मेरे साहबा को, मेरी उम्मत को मैंने पहुंचाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौके पर ये आयत को नाजिल किया। माना ये था कि दीन की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा तक पहुंचाई, साहबा इस बात के कायल और गवाह हुए कि आपने पहुंचाया और हम गवाही देते हैं। तो उस दिन अल्लाह ताला ने यौम अरफा में, अल यौम, यौम कहते हैं दिन को, आज के दिन हम इस दीन को तकमील कर रहे हैं, अपनी नेमत तमाम कर रहे हैं और इस्लाम को दीन की हिस्से से तुम्हारे लिए पसंद कर रहे हैं और हम इस पर राजी है। तो माना यह हुआ कि अल्लाह ने अपनी ज़बरदस्त नेमत जो दीन इस्लाम है उसकी तकमील का इस आयत में ऐलान कर रहा है। तो मालूम यह हुआ जो कुछ भी अहकामात दिए जाने वाले थे, जो कुछ भी बातें अल्लाह ताला की तरफ से बंदों तक पहुंचना थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया, साहबा ने गवाही दी। उसकी गवाही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत को नाजिल कर कर इस बात पर मोहर कर दिया कि हम आज दीन को मुकम्मल कर रहे हैं, इसको पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। अब इस दीन पर हम राजी हैं, अपनी नेमत को तमाम कर रहे हैं। इसका जिक्र इस आयत में अल्लाह ताला ने किया। तो मालूम यह हुआ अल्लाह ताला का यह दीन मुकम्मल है, हर किस्म के नुक्स से पाक है। अब किसी भी आदमी को इस मुकम्मल दीन में, अल्लाह का पसंदीदा दीन है, इस दीन में कमी और ज्यादती का हक अब किसी को बाकी नहीं रहा। यानी दीन हर हैसियत से मुकम्मल है, किसी को भी इस मुकम्मल दीन में अपनी तरफ से किसी ज्यादती का, कमी करने का इख्तियार बाकी नहीं रखा। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दीन में कमी और ज्यादती का इख्तियार नहीं, क्योंकि शरीयत साजी अल्लाह ताला करने वाला है। अल्लाह ने शरीयत को मुकम्मल किया, उस मुकम्मल को मुकम्मल होने का ऐलान करते हुए बता दिया कि अब रहती दुनिया तक यह मुकम्मल है, इसमें कहीं भी नुक्स और नाक़िस नहीं है। तो मालूम यह हुआ अल्लाह का बड़ा शुक्र, उसका एहसान है, उसने हमें ऐसा दीन दिया जो बिल्कुल तकमील है, किसी चीज़ की इसमें कमी नहीं है। अब इसको थोड़ा यहाँ रोक कर फिर मैं इस बात पर आऊँगा। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 32 में, फमाज़ा बअदल हक़ इल्ला ज़लाल फअन्ना तुसरफून। यानी अल्लाह ताला ने दीन की बातें बयान करने में कोई कोताही नहीं किया, बल्कि सारी बातें अल्लाह ताला ने बयान किया, जो कुछ हक तवाज़ी किया। इसके बाद कहा
حق کے واضح ہو جانے کے بعد، دین کا پورے ہو جانے کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دین مکمل ہے، جو چیز قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے وہی دین ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے میں مختصر اس کا جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بیان فرمایا، دین کے احکامات بیان کرنے میں ہم سے کوتاہی نہیں ہوئی، ہم نے کوئی کمزوری نہیں کی، مکمل اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، مکمل آپ تک پہنچایا۔ تو یہ آیت کا مختصر ہوا۔ آئیے اس دین کی اہمیت کو ہم جاننے کے لیے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ روایت رکھتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن و دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں جو دین عطا کیا گیا ہے وہ دین کی عظمت اہل علم کے یہاں کیسی تھی۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کرتے ہوئے اس کی اصلی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور چل رہا تھا خلافت کا، تو ایک یہودی عالم جو بڑا عالم تھا، یہود کا، اہل کتاب کا، تورات اور انجیل کا ماہر ایک عالم، حضرت عمر فاروق ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی، یعنی تورات میں اگر یہ آیت نازل ہوتی، موسیٰ علیہ السلام پر اگر یہ آیت نازل ہوتی، اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید قرار دیتے، خوشیاں مناتے۔ معنی یہ تھا کہ ہماری خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اس دن کو جو ہے عید کا دن منا لیتے۔ تو اس طرح یہودی عالم نے بڑے افسوس کرتے ہوئے افسردہ حالت میں یہ بات رکھا۔ تو کیا معنی ہوا؟ اس کو اس بات کا خلق تھا کہ یہ شرف دین کے تکمیل ہونے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حاصل ہے، ہمارا دین پائے تکمیل کو نہیں پہنچا، اس لیے مجھے غم تھا، اور اسی لیے بڑی حسرت سے کہا کہ یہ آیت اگر تورات میں نازل ہوتی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی، تو ہم یہودیوں کے لیے بڑا فخر کا معاملہ تھا، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ تو عمر فاروق نے اس یہودی عالم کو جواب دیتے ہوئے کہا، الحمدللہ یہ آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی، عرفہ میں نازل ہوئی، اور اس دن عید بھی تھی اور جمعہ بھی تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودی کو جس بات کا درد تھا کہ یہ جو شان، یہ جو مرتبہ ہے دین کی تکمیل کا، جو اعجاز ہے، ہم کو حاصل نہیں ہوا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تو معنی کیا تھا؟ دین کی تعمیری جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، پائے تکمیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتے رہی، اور آپ پر اس دین کو تکمیل کیا گیا۔ گویا یہود اور نصارہ اور دیگر انبیاء کی قومیں اس شرف سے محروم تھی، اس لیے اس کو درد ہوا اور تکلیف میں یہ چیز یعنی افسوس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ عید ہم پر، یعنی یہ آیت ہم پر نازل نہیں ہوئی۔ تو ہمارے لیے خوشخبری اور ہمارے لیے بڑی امتیاز کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا، یعنی ایک مکمل دین دیا۔ اس پر اپنی نعمت کو تمام ہونے کا اظہار کرتے ہوئے اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور کہا میں اس دین پر راضی ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس دین پر راضی ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ اب دنیا میں جو بھی شخص ہے، وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ جن ہو کہ انس، کوئی بھی ہو، اللہ کا چہتا اور پیارا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے اس پسند کردہ دین پر چل کر ہی وہ محبوب اور پیارا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب رضامندی کا اعلان کیا، پھر کبھی بھی اس سے ناراض ہونے والا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اسی دین پر چلنے والوں سے اللہ راضی ہے اور کبھی بھی ان سے ناراض ہونے والا نہیں ہے۔ مختصر میں یہاں سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ بات رکھا کہ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیا جس پر ہم کو جتنا چاہے فخر کرے، ناز کرے، کم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقدس ہستی پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس دین کو نازل کیا، انہیں تکمیل کو پہنچایا، قرآن مجید کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کی شان، ان کی عظمت اس آیت سے واضح ہو رہی ہے، اور آپ کی امت کو بھی یہ شان و عظمت واضح ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا اعزاز یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، یعنی نبوت کا سلسلہ جو انبیاء علیہ السلام کا آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا، آپ پر ختم کر کر یہ مہر کر دیا کہ اب قیامت تک یہ قرآن مجید تمہارے لیے آخری کتاب ہے، دستور حیات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب قیامت تک تمہیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہی نبی خاتم النبیین ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا قول و فعل، آپ کی تقریر جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے سند ہے۔ انہی دونوں چیزوں پر عمل کر کر انسان راہ نجات حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضا جنت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ دین پائے تکمیل کو پہنچا ہے، کسی کمی و زیادتی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ پائے تکمیل کو جو پہنچ گیا ہے، اب رہتی دنیا تک کوئی کمزوری، کوئی نقص اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ایک مکمل دین ہے، اس مکمل دین پر عمل کرنے والے ہی وہ رائے ہدایت پر ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ڈالنا یا کوئی چیز کو نکالنا کسی کو جیب نہیں دیتا، اور کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریفہ میں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ماں عائشہ عنہا سے روایت لائے ہیں، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں جو شخص اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، نئی چیز اس میں داخل کرتا ہے، تو اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ چیز مردود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نئی چیز داخل کرنے کی اب کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ دین مکمل ہے، جو چیز مکمل ہے اس کے اندر نقص نہیں ہے، تو پھر گویا کوئی چیز داخل کرنا، کوئی چیز نکالنا، یہ معنی ٹھہرا کہ یہ دین نقص ہے، کمزور ہے، ناقص ہے، اس میں یہ چیز کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں بہت سے لوگ اپنی طرف سے ایجاد کردہ اعمال کر کر یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، تو گویا اس نے نئی شریعت کو پھر ایجاد کیا، اللہ کے نازل کردہ شریعت کو تکمیل نہیں سمجھا، اپنی طرف سے ڈال رہا ہے۔ تو ایسا شخص اللہ سے لڑائی کے لیے مقابلہ تیار ہو جائے، اور وہ اللہ سے جب لڑے گا اللہ اس کا حشر کیا کرے گا وہ جان لے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی شخص کوئی چیز ایجاد کرتا ہے جو دین میں نہیں ہے تو مردود ہے۔ یہ مردود کا لفظ ایسا لفظ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بالکل گئے گزرا، جس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے، جیسے شیطان ہے جو اس کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ اگر کسی کو مردود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو شیطان مردود کو۔ تو یہاں یہ لفظ بھی ہے، جو شخص ہماری شریعت میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ نکالنے والا، وہ عمل کرنے والا مردود ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے موافق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے بہت ہی انسانوں کو، یعنی انسانوں کی ہلاکت اور بربادی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو شخص ایسے اعمال کرتا ہے جو دین میں نہیں ہے، ایسا عمل کرتا ہے جو دین میں نہیں ہے، تو گویا اس کو مردود بنا دیتا ہے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قباحت بیان کی۔ آپ نے فرمایا ہمارے شریعت میں، ہمارے اس دین میں جو شخص کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، ایجاد کرنے والے کی مدد کرتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے۔ پہلے تو وہ ایجاد کرتا ہے، ایجاد نہیں کر رہا ہے، لیکن کسی ایجاد کرنے والے کو پناہ دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غضب، اس کا غصہ، اس کی پھٹکار ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بددعائی کلمات ہیں۔
کہ اللہ سے دوری ہو، اللہ کے رحمت سے دور ہو جا، اور تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی پھٹکار نازل ہو، کوئی معمولی بد دعا ہے؟ بہت بڑی بد دعا ہے نا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجہاد میں اس روایت کو بیان کیے ہیں کہ آپ نے بدعتی کے بارے میں کہا جو شخص بدعت کرتا ہے یا بدعت کرنے والے کو اپنے پاس جگہ دیتا ہے اس پر لعنت ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ بدعت کی اجازت نہیں ہے۔ بدعت کا مطلب ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، ایسا کام دین سمجھ کر کرنا، ثواب سمجھ کر کرنا، نیکی سمجھ کر کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کی تعریف پہلے سمجھنا چاہیے۔ بدعت کہتے ہیں کس کو؟ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، تو ایسے کام کو ثواب سمجھ کر کرنا، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ ایسے بدعتی لوگ اللہ کے لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ یہ لائے ہیں اپنی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی کی یعنی دین میں جو نئے کاموں کو ایجاد کرتا ہے، نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اس کی نہ فرض نماز قبول ہوتی ہے، نہ نوافل قبول ہوتی ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کا صدقہ و خیرات، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ وہ اسلام سے ایسا نکال دیا جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ امام ابن ماجہ پہلی جلد اول میں ہی اس روایت کو لائے ہیں۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ جو بدعت کرتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کا وہ دشمن ٹھہرتا ہے۔ جب اللہ کا دشمن ٹھہرتا ہے تو کوئی عبادت اس کے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں آپ نے فرمایا نہ اس کا فرض قبول ہوتا، نہ اس کے نوافل قبول ہوتے ہیں، نہ اس کا روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ و خیرات، کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ ہماری مکمل شریعت میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور کوئی چیز کمی نہیں کی، پھر اس میں شخص دوسرا شخص کو داخل کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اللہ سے دشمنی مولتا ہے، تو اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں ایک چیز سمجھانے کے لیے وہ ایسا دین سے نکل جاتا ہے، یعنی بظاہر وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دیگر اعمال خیر کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں خود کہا جا رہا ہے کہ حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اس کا عمل رائے گا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ محنت کریں اور آپ کو مزدوری نہ ملے، یہ بڑی خسارے کی بات تو ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا بلکہ وہ اسلام سے نکال دیا جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ آٹے سے بال نکالنے کا مطلب کیا ہوا، میں تھوڑا سمجھاتا ہوں تاکہ عام لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ گھر کے اندر ہماری ماں اور بہنیں روٹیاں بناتی ہے، یا کہیں بھی روٹیاں بنانے کی جگہ جہاں روٹیاں بناتے ہیں اتفاقاً اس کے اندر اگر بال نظر آئے کہ بڑی محنت کی جاتی ہے، آٹے کو گوندا جاتا ہے اور اس قابل بنایا جاتا ہے جس سے وہ روٹی بن سکے، اچانک اس کو کہیں بال نظر آ جاتا ہے تو وہ آٹے کو پورا کھول دیتا ہے تاکہ بال کا کوئی حصہ اس کے اندر چھوٹ نہ جائے، کھول کر اس آٹے کو یعنی اس بال کو جو ہے نکال دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے دیہاتوں میں آگ جلائی جاتی تھی، لکڑیوں کے ذریعے سے چولہے سے لگائے جاتے، تو روٹیاں بنانے والی ہماری مائیں اور بہنیں اس بال کو آہستہ سے نکال کر چولہے کے حوالے، آگ کے حوالے کر دیتی تھی تاکہ پھر دوبارہ ادھر پھٹکنے نہ پائے، یہ بال دوبارہ ادھر نہ آئے۔ تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ آگ میں جل کے وہ خاکستر نیست و نابود ہو جائے، دوبارہ آٹے میں آیا تو آیا آٹا، ہمارے کیا کرنے کا، روٹی بنا دیتے، نہیں بنتی روٹی، بلکہ آٹے سے بال ایسا نکال دیا جاتا ہے اس کی کوئی عزت، اس کی کوئی توقیر نہیں ہوتی، بلکہ باہر پھینک دیا جاتا ہے یا تو جلا دیا جاتا ہے۔ تو بدعت اللہ تعالیٰ کو اتنی ناگوار ہے، اللہ اس کو اسلام سے ہی نکال دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح کرے۔ آج ہم بدعتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہماری عبادتوں کو سب رائگاں کر دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے مکمل دین دیا، اب ہم کو اجازت نہیں ہے کہ اس مکمل دین میں کوئی نقص پیدا کرے۔
यानी कोई अपनी तरफ से कोई काम कर कर यूं समझे कि ये भी अच्छा काम है, तो नौज बिल्ला वो काम अल्लाह समझाना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे, न साहबा समझे, ये हमारी हिमाकत है। ये हिमाकत अल्लाह के पास चलने वाली नहीं है। इसलिए बिदअत से अल्लाह को नफरत है। इसलिए उसका हज, उमरा, फर्ज, नवाफिल कोई चीज कबूल नहीं करते। वो पढ़ पढ़ के अजर से खाली और रायगा हो गया। तो मालूम ये हुआ बिदअत की खवात इतनी खतरनाक है कि वो हमको जो है नेकियों से जो है खाली कर देती है। अब यहाँ मैं और बातें बता रहा हूँ, लेकिन समझाएं। सही बुखारी, सही मुस्लिम में रिवायत है, आप हमेशा सुनते हुए आते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपने हौज पर होंगे। हर नबी को अल्लाह ताला हौज अता करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज सारे अंबिया के हौज से बड़ा होगा। आसमान में जितने सितारे हैं उतनी प्यालियां उसके अंदर होंगी। उस हौज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ प्याली को डुबोना, उम्मत के हवाले करना। इतना इंतजाम अल्लाह ताला क़यामत दिन करेगा। हम सब इंशाअल्लाह अपनी आंखों से देखेंगे। जी जी इंशाअल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग कतार की कतार आते रहेंगे, जमात की जमात आते रहेगी, और मैं जो है मेरी उम्मत को पानी पिलाऊंगा, ऐसा शीरीं, ऐसा मीठा, सफेद दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा। एक घूंट किसी के हलक से नीचे उतर गया, मैदान महशर की प्यास बुझ जाएगी। वो अपनी असली ठिकाने में जाने तक दोबारा पानी की नौबत नहीं आएगी उसको पीने की। इतना ठंडा पानी प्यास को बुझाने वाला। मैदान महशर की गर्मी कैसा होगी मालूम, वो तफसील है हदीसों में। आदमी बाज तो टखने तक, बाज घुटने तक, बाज कमर तक, बाज मुंह तक पसीने में डूबेगा। इतना खतरनाक, 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। इतना खतरनाक दिन होगा मैदान महशर का कि आदमी गर्मी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका पसीना उसके अमाल के हिसाब से, जो नेकोकार होंगे टखने तक होगा, उसके बाद घुटनों तक, कमर तक, आदमियों के हिसाब से वो पसीना आएगा, और बास को लगाम तक, यानी मुंह से ऐसा लगाम लगाइए, ऐसा होगा। ये तकरीर में कर रहा था एक जगह पर, एक साहब एतराज करे। क्या एतराज करे? एतराज करने का हक था उनको, उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई इतना इंसान के जिस्म में पानी कहाँ होगा कि आदमी जो है आएगा। बल्कि मैं यहाँ एक हदीस सुना रहा हूँ, एक हदीस में है 70 हाथ जमीन में धसेगा वो पानी पसीने का। हदीसों में सब तफसील है, मगर समझा है मुख्तसर, इनको अकली दलील भी देना पड़ा बाज़ों को समझाने के लिए, ताकि हमारे भाइयों के जहन में बात आए। मैंने कहा आप मार्केट से 1-2 किलो गोश्त लाइए और उसको जो है देखिए, आप पहले कोशिश करके खतरा निकलता क्या, नहीं निकलता। उसके बाद चूल्हे पर रख दीजिए किसी हांडी में रखकर, गोश्त से 10 गुना ऊपर आपको पानी नजर आएगा। ये मामूली तफ्तीश से उसका हाल ये है कि गोश्त से 10 गुना पानी गोश्त का ऊपर है। वो तफ्तीश के मुकाबले में लगा, बिल्कुल बन सकता मुल साहब, अब मेरा शक दूर होगा। बोले हाँ, तो बात समझाना पड़ता। बात खुद बाजार देखने में गोश्त में खतरा भी पानी नजर नहीं आएगा आपको, मगर चूल्हे पे रखो आप। अल्लाह हम सब की इस्लाह करे। तो ऐसे खतरनाक मौके पर हर आदमी की ख्वाहिश, हर आदमी की आरज़ू होगी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मुझे 2 घुट पानी नसीब हो जाए, और वो ऐसा मुतबर्रिक पानी कि जिसके हलक से उतर गया प्यास भूल जाना उन्हें। इतना ठंडा, प्यास को बुझाने वाला, और इतना मीठा। किसकी आरज़ू, किसकी ख्वाहिश नहीं होगी बोलो? उस पानी को हासिल करने के लिए कतार की कतार लाइन में ठहर कर लोग आएंगे। जाहिर बात है, दुनिया में देखो बाज मुकामों पर कैसी कतार लग जाती है। जी आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा काम है प्यालियों को हौज में डुबाना और दे देना। तो बाज लोग आएंगे, मैं हाथ बढ़ाऊंगा, वो हाथ बढ़ाएगा, वो लेना चाहेगा, मैं देना चाहूंगा। अचानक फरिश्ते बीच में दीवार, एक पर्दा हाइल कर देंगे, ना वो ले सकेगा ना मैं दे सकूंगा। बीच में अचानक कोई चीज हाइल हो गई, देने लेने का मसला पेचीदा बन गया ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ये मेरे उम्मती आने दो, ये बीच में पर्दा क्यों कर रहे हैं, ये बीच में रोक क्यों कर रहे हैं, आने दो। सही बुखारी की हदीस सुना रहा हूं।
آنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو خواہش ہوگی کہ میرے امتی ہفتوں برسوں نہیں معلوم کتنے دیر سے لائن میں ٹھہر کر آج نمبر آیا ہے اس کا, تڑپ رہا ہے بھوک اور پیاس سے, اور یہ پانی میں اس کو دوں. آپ کی آرزو ہوگی, اور وہ بھی بڑی آرزو تمنا لے کر آئے گا کہ مجھے یہ مل جائے اور میں حلق سے اتاروں تاکہ مجھے آرام ملے, راحت ملے. جی اچانک فرشتے پردہ حائل کر دیں گے تو آپ نے فرمایا میں پکار کر کہوں گا یہ میرے امتی آنے دو. امتی کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ اعضا جوارے جو وضو کے ہم دھوتے ہیں وہ چمکیں گے, جس کی وجہ سے آپ کی امت دیگر امتوں میں نمایاں ہوگی. اس سے آپ آسانی سے پہچانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو خواہش کے مطابق آپ آرزو ظاہر کریں گے کہ آنے دو میرا امتی ہے, تو فرشتے جواب میں دیں گے اللہ کے رسول آپ کا امتی ہے, یہ آپ کا ہی امتی ہے, لیکن آپ کے دین میں اپنی طرف سے یہ چیزیں ایجاد کر لیا ہے. یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے ارے جانے دو بھائی کچھ بھی آؤں گا, نہیں سمجھ کے کراؤں گا, نہیں مال ہو کے کراؤں گا, لوگوں کے بھائی میں آئے, کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ کیا کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی, میں ایک مکمل دین دے کر آیا تھا اور تاکید کر آیا تھا کہ ہرگز اس کو نہیں چھوڑنا. میرے اس مکمل دین میں اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے, تو سوکن ہٹاؤ اس کو فوراً میرے سامنے دوبارہ لانا ہے اس کو. تو فرشتے گردن پکڑ کے ہٹا دیں گے. اب کہاں جگہ ہوگی, کہاں جا کے پانی کی پیاس بجھائے گا, کون سفارش کرے گا, کون اس کی مدد کرے گا. تو یہ بدعت بہت بری بلا ہے. میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم نہیں کریں گے, اگرچہ کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے بہت مہربانی کی, بہت رحم کا معاملہ کیا, لیکن وہاں بدعتی پر رحم نہیں کھائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی مثال دوں, مثال کے طور پر بدعت جیسا سمجھایا ہمیں. اب آج موجودہ دور میں مسلمانوں کی اکثریت دیکھیے, مر گیا اس کا چہلو میں 10ویں ہے, 20ویں ہے, برسی ہے, عرسی ہے, چراغاں سندل ہے, اس کی مزار پر دھٹیاں ہیں, کپڑے ہے, اگربتی ہے, عود ہے. یہ سب اسلام نہیں ہے. اگرچہ کہ میں کہہ رہا ہوں برا لگ رہا ہوگا, لیکن اسلام میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آزاد ہوگی. اور پیدا ہو گیا تو بول رہے ہیں چھٹی نہ چلا حرام کا پلا. یہ بولے رہے ہم ایک دوسرے کو سن کر, مگر یہ بات کہاں جا رہی ہے, اور ہماری ہلاکت و بربادی اس بات میں ہے. یعنی نہ صحابہ کرام نے, نہ انبیاء کرام نے, نہ ائمہ عظام نے, نہ اولیاء اللہ نے, ان کا چھٹا چھلی نہیں ہوا تو گویا وہ حرام کاریے تھے. بغیر سوچے سمجھے کہ ہم نے لفظ استعمال کیا اور کر رہے ہیں. اگر کوئی بدعتوں سے بچنا چاہ رہا ہے, ان کو یہ القاب نواز رہے ہیں, تو بہرحال تمثیل کے لیے دیا. یہ ساری چیزیں خرافات اور بدعات ہے. یہی چیزیں ہم کو جو ہے آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے آپ کے ہاتھوں سے جامع کوثر سے محروم کر دینے والی ہے. تو یہاں بہت عقل مندی سے سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان کی باتیں سن کر اگر ہم نئی چیزوں کو ایجاد کریں گے, پھر ہماری ہلاک اور بربادی سے ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات سے, احادیثوں سے غلط سلط مضمون نکال کر یہ جائز ہے, وہ جائز ہے, وہ ہے. مثلا برا نہ جانیے, تمثیل کے لیے, اصلاح کے لیے, میری اور آپ کی اصلاح ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں انتقال ہونا پورے محدثین سیرت لکھنے والوں کا اتفاق ہے. پیدائش پہ اختلاف ہے, لیکن وفات پر اتفاق ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ رہے. صحابہ کرام ابو بکر صدیق, عمر فاروق, حضرت عثمان بن عفان, حضرت علی رضی اللہ عنہ, اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے نیچے اگر آئیں گے ہم, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, ابو داؤد, نسائی, جتنے حدیث کتابیں لکھنے والے, پھر اس میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, جتنے بھی ائمہ ہیں, انہوں نے کبھی عید نہیں منائی اور ہم نے عید منا لیا. بظاہر دیکھنے میں سننے میں تو ہم کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اجنبی ہے, لیکن کسی نے بھی یہ 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید ایجاد نہیں کی. اگر ہم جو ہے ایجاد کرتے ہیں, اس میں موجودہ دور کی طرح ناچ گانا کرتے ہیں اور اس میں بے دکی کام کرتے ہیں, کیا اسلام سے میل کھاتی ہے؟ ہر عالم دنیا کا جانتا ہے یہ اسلام نہیں ہے, مگر صرف پیٹ کے خاطر, نفسانی کے خاطر جو ہے
भोंडे सीधे उल्टे सीधे मसले निकाल कर, आयत पढ़ कर, गलत तर्जुमा गलत तफसीर कर कर इससे ये ईद निकलती है, इससे मुराद ऐसा होता है वैसा होता है। तो नौज़बिल्ला, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे उस आयत को, ना सहाबा ने समझा, ना आइमा इकराम समझा। और जिनको तुम बड़े इमाम कहते हो, जो 4 इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिकी, हम्बली, इन लोगों ने भी इस चीज़ को बयान नहीं किया। तो नौज़बिल्ला, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम इतनी हिमाकत कर गए कि वो भी हमसे जो है कम दर्जे के रह गए, नौज़बिल्ला। तमसील के लिए, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि बिदअत से इंसान आज कितना मुतासिर हो रहा है और कैसे कैसे हालात मेरे और आपके सामने आ रहे हैं। आपको कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझाना भी मुश्किल का मसला बन गया है। मारने तोड़ने, मरने और मिटने की बातें हो रही है। संजीदगी से गौर करो, जो बातें रसूल से मिलती है ले, जो नहीं मिलती छोड़ दो, बातें खत्म हो गई। कहीं हमारी आखिरत तबाह ना हो जाए, कहीं हमारे इबादत तबाह ना हो जाए। अब तक जो समझाया मैं जी, आइए एक हदीस सुना रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं मजीद तफसीलात रखूंगा। हजरत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह, हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इस रिवायत को लाए हैं हजरत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से। इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे मजमे में वाज फरमाने खड़े हो गए, यानी हमको ऐसा मुअस्सिर वाज किया, यानी हमारे सामने एक ऐसी तकरीर की, ऐसा वाज किया, ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद इसके बाद कोई वाज ना हो तो भी कोई बात नहीं है। वो सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। तो साहबी कहते हैं वो वाज सुनने के बाद हमारे दिल डर गए, हमारी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए और हमने कहा अल्लाह के नबी, आपने ऐसी बातें आज बयान की है, ऐसा मालूम हो रहा है कोई अलविदाई वाज है, इसके बाद आप वाज फरमाने वाले ही नहीं है। इतनी बातें आपने बयान फरमा दी, तो हमें वसीयत कीजिए, कोई खास काम के ऊपर हमें वसीयत कीजिए ताकि उन बातों को हम पकड़ लें, मजबूती से अमल करें। तो आपने फरमाया मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अल्लाह से डरने की, हमेशा अल्लाह का डर अपने पेश नज़र रखो। ये बहुत बड़ा जुमला है, थोड़ी सी वजाहत करूंगा फिर आप समझना। इसके बाद हमेशा अल्लाह से डरो और तुम पर जो अमीर मुकर्रर किया जाए, अगर वो अमीर आला दर्जे का नहीं है बल्कि गुलाम है, गुलाम भी हबश का रहने वाला, यानी हबश के रहने वाले गोरे गुमटे भी नहीं होते बल्कि उनका रंग काला होता है, खूबसूरत नहीं होते, तो इस तरफ आपने इशारा किया। मामूली दर्जे का अमीर भी तुम्हारा मुकर्रर हो जाए, उसकी इताअत करो। क्यों? अमीर की इताअत मेरी इताअत है, मेरी इताअत अल्लाह की इताअत है। तो आपने बातों को बयान करते हुए कहा मेरे बाद जो जिंदा रहेंगे, मेरे बाद जो जिंदा रहेंगे बहुत इख्तलाफ देखेंगे वो, यानी इस मौजूदा दीन में, इस बेहतरीन चमन में बहुत सा ऐसा घास भी उठने वाला है जो असलियत को बिगाड़ने वाला है। तो आपने उस तरफ इशारा किया, कहा बहुत इख्तलाफ देखोगे, उस इख्तलाफ के वक्त में तुम मेरी सुन्नत को, मेरे हिदायत याफ्ता साहबा की सुन्नत को मजबूती से पकड़ो। वो अलैहा बिन नवाजी, जरूरत पड़े दांतों से मजबूत पकड़ो। मतलब क्या है? ये सुन्नत छूटने के लिए, छुड़ाने के लिए शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, ऐसे खुराफात और बिदात घुस जाएंगे, सुन्नत वहां से निकल जाएगी। तो हरगिज अपने को सुन्नत को ढील नहीं देना, जरा भी ढील देंगे तो बिदत आ जाएगी वहां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, ने सहाबा कराम को यह दर्स दिया, वालैहा बिन नवाज। मैं थोड़ा मिसाल दे रहा हूं आपको। कोई वजनी चीज आपको उठाना है, 8-10 आदमी जमा हो गए, वजनी चीज उठाना है, कोई अहम चीज उठाना है, 8-10 आदमी जमा हो गए, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? ये चीज को उठाने में, इसके हिफाजत में हमसे कोताही ना हो, तो आप पहले क्या करेंगे? अपने आस्तीन भी सही करेंगे, तैबंद भी सही करेंगे और उठाएंगे। उठाते वक्त में गौर से देखो, मुंह खुला रखेगा तो आपकी ताकत नहीं पहुंचेगी, बल्कि आप अपना मुंह भी जो है घट पकड़ेंगे ना। कोई चीज उठाना है, मुंह खुला रख के उठाओ, आपकी ताकत नहीं काम करती।
تو آپ نے فرمایا وعلیہا بالنواجذ، نوکیلے دانتوں سے مضبوط پکڑو۔ کس کو پکڑو؟ میری سنت کو، میرے ہدایت یافتہ صحابہ کی سنت کو، کیونکہ ذریعے ڈھیل ملے گی تو پھر وہ سنت ہٹے گی، وہ بدعت گھسے گی۔ اتنی تاکید کرنے کے باوجود آج ہزاروں قسم کی بدعتیں گھس گئی ہیں۔ امت اس بہترین نعمت کو جو اللہ نے اپنی نعمت کہا، جس پر رضامندی کا اعلان کیا، وہ قرآن چھوڑ رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے حالات آئیں گے یہ چھوٹ جائے گی، خبردار اس کو مضبوطی سے پکڑنا، پھر تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہونے والی ہے۔ کتنی اہم بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ دو چیزیں چھوڑیں گے تمہاری ہلاکت ہے، تمہاری بربادی ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے دو چیزوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو عمل دیکھو صحابہ اکرام سے میں نہیں ملتا، نہ صحابہ اکرام نے نہیں کیا، ایک زمانہ وہ عمل کرتا ہے تو تم دھوکے میں مت آؤ، بولے وہ دین نہیں ہے بولے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ بھی بولے ہیں، کیا بولے ہیں؟ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ یہ کام بھی اچھا ہے، یہ بھی دین میں سے ہے، اس نے گویا دعویٰ کیا، اللہ نے اس بات کو نہیں جان سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکے، اور صحابہ اکرام نے بھی نہیں سمجھا۔ جو یہ سمجھ رہا ہے اس کو چاہیے قرآن مجید کی آیت پڑھ لے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آیت پڑھ کر امام مالک سمجھا رہے ہیں جس نے بھی یہ جسارت کی ہے گویا اس نے شریعت کو ناقص سمجھا، اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیز میں داخل کر کے اس کو شریعت سمجھا، تو یہ چیز اللہ کے پاس چلنے والی نہیں ہے۔ مثلاً میں تھوڑی مثالیں دے رہا ہوں، صحابہ کرام، اتنے صحابہ کرام 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی صحابہ گزر گئے، مگر کسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی نہیں کی، کسی کی 10واں چہلم نہیں کیا، جو ہمارے لیے سنت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، پھر آج کر رہے ہوں۔ کیا یہ دین ہے؟ ارے قرآن پڑھنے میں کیا ہے بھائی، ہم تو قرآن ہی پڑھ رہے نا، قرآن ہی پڑھ کے بخش رہے، بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے۔ بخشنے کا جو لفظ ہے یہ لفظ کا معنی ہی غلط سمجھا۔ ایک تمثیل کے لیے مثال دے رہا ہوں میں، تو اس طرح بہت سے چیزیں اب یہاں تھوڑی سمجھانے کے لیے، ایک آدمی مر گیا، مرنا ہم سب کو ہے، ایک آدمی مر گیا، جو مال چھوڑ کر گیا، سورہ نساء پڑھیے آپ، وراثت کی تقسیم کس طرح ہونا اللہ نے ان مسائل کو بیان کیا۔ مال، ایک آدمی مر گیا، مرنے سے پہلے میں سمجھا رہا ہوں، مرنے سے پہلے ایک آدمی بیمار ہوا، طبیعت خراب ہوئی، لوگ دواخانے میں زیر علاج شریک کر دیے، دنیا کی مصیبتیں تکلیفیں اٹھائی، اولاد پریشان، بیوی بچے پریشان، سب پریشان ہو گئے، اپنا گھرا کا سرمایہ بھی لٹا دیے کہ ہمارے باپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، ہماری ماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، ہمارے بھائی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، لیکن اللہ کی مرضی مر گئے۔ تو یہ مال جو یہاں سے وہاں سے لیے تھے قرض کے طور پر، اس کا ادا کرنا ہی مشکل ہے ان کو۔ اس کے بعد مرنے کے بعد تیجاں 10واں 20ویں عرسی برسی جو ہوتی ہے، اس میں مزید 10 روپے کہاں سے لائیں یہ مشکل ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے آ کر کہتے ہیں، تو سود سے قرض لے کر نعوذ باللہ، ارے بھائی یہ نہیں کرے تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں کرے تو لوگ کیا بولیں گے، ارے کیسی اولاد ہے بھائی، باپ گیا تو کم سے کم 10 آدمی کا ہاتھ بھی نہیں دھلا رہے، نعوذ باللہ۔ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، ایک آدمی مر گیا، اس کا جو مال چھٹا ہوا ہے، جو بھی مال، پہلے اس کا مال سے اس کا قرض ادا ہونا، بچتا ہے اس کی بیوی کا حق ہے، اس کی اولاد بیٹی کو بیٹوں کا حق ہے، کسی 1 روپیہ بھی کسی اور کا حق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقاموں پر کہا ناجائز طریقے سے، تم باطل طریقے سے لوگوں کو مال مت کھاؤ، یہ جو مال کھایا جا رہا ہے 10ویں 20ویں کے نام سے، یہ باطل ہے، جائز نہیں ہے۔ میں اور ایک بات، آدمی مر گیا، مرنے کا غم تو ہے ہی ہے اس کو، اب تک جو کچھ سرمایہ تھا اس میں لگا دیے، لیکن اب میں 10واں پھر کہاں سے لا کے کہوں، 20,000 25,000 40,000 روپے کہاں سے لاؤں؟
یہ وہ تکلیف کھائے جا رہی ہے، پھر وہ سود سے نہ جانے کس کس سے لا کے کھلا رہا، اور ہم بیٹھ کے کھا کے ڈکارے لے رہے ہیں، کیا جائز ہے؟ سوچنے کی بات ہے موٹے دن سے۔ حضرت طیار رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوے میں بھیجے تھے، شہید ہو گئے صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ فلان صحابی شہید ہو گئے ہیں، جعفر طیار۔ تو آپ بھی غمزدہ ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے بیوی بچے تھے، تو آپ نے صحابہ سے کہا جعفر طیار شہید ہونے کی اطلاع آئی ہے، یعنی جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، ان کے گھر کھانا بھیجاؤ، وہ لوگ غم میں ہیں۔ ہر آدمی کے گھر میں جب میت ہوتی ہے تو گھر والے غم میں ہی ہوتے ہیں، وہاں کھانا بھیجانا چاہیے، یعنی تو اس کی مزدوری جو ڈھوئے ہیں، ہفتے میں ایک بار، 10 دن کو ایک بار، 20 دن کو ایک بار، 40 دن کو ایک بار، سال کو آ کے کھائیں۔ تو یہ بڑے اس سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی سے غور کرو یہ کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ اگر چراغ میں تیل ہے، وہ تیل بھی وہ مرنے والے کے نہیں رہا، وہ بھی تقسیم ہو جانا ہے۔ جس کا حق ہے اس کو حق پہنچنا، اگر نہیں پہنچا تو حق تلفی ہوئی، حق تلفی معاف نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے، آپ اچھے اہل علم سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ تو بہرحال ایک تمثیل کے لیے چیز لایا۔ تو آج امت کی اکثریت ان چیزوں پہ غور نہیں کر رہی ہے اور جا کے بے دھڑاکے سے کھا رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ کون بتائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ رہے، صحابہ کرام کا دور چلا، ابوبکر صدیق خلیفہ رہے، عمر فاروق 10 سال خلیفہ رہے، عثمان بن عفان 10 سال خلیفہ رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال خلیفہ رہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 50-60 سال تک جو ہے ان کے زندگی میں یہ آتا رہا مہینہ، لیکن نہ اپنی کتاب میں لکھے، نہ انہوں نے کوئی عید منائے۔ تو ہماری یہ چال بازی کہیں ان سے آگے تو نہیں جا رہی ہے؟ یہ لمحہ فکر ہے، کیا کرتے ہیں آپ جانے، آپ کا رب جانے، میرا کام نشاندہی کرنا، اشارہ کرنا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑا سا بتایا میں، اب آئیے اصل باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی کا نتیجہ، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، صحابہ کی ناراضگی کیسے حل کا اشارہ کر رہا ہوں، وقت بہت لگے گا انشاءاللہ، تو مختصر میں کھینچ رہا ہوں۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے۔ 3 صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یعنی گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، تو آپ کی بیوی امت کی مائیں ازواج مطہرات سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، کیسی عبادت کرتے تھے، کیا معنی تھا؟ یعنی 3 صحابہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے عبادت کے بارے میں، وہ عبادت کو اپنا کر ہم بھی اللہ کے چہتے اور پیارے بنیں گے، جذبہ تھا۔ تو اتفاقاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، تو ازواج مطہرات سے پوچھے، امت کی ماؤں سے پوچھے، تو ماں نے ہاں الحقیقت بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایسا عبادت کرتے تھے، آپ کا رکوع کیفیت، آپ کے سجدے کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جو آپ رات میں پڑھتے تھے، وہ کیفیت بتائے۔ پھر وہ صحابہ سننے کے بعد مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں، یہ دیوار ہے، یہ دروازہ ہے، ادھر حجرے تھے ازواج مطہرات کے، جی اب وہ اس میں سے نکلے تو سیدھا مسجد تھی، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، تینوں بیٹھ کے آپس میں کہہ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان، ان کا مرتبہ، ہم کدھر انہوں کدھر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں ایسی عبادت کرتے تھے، ان کا روزے کا معاملہ ایسا تھا، ان کی عبادت کا معاملہ ایسا تھا، تو وہ تو بخشا ہے اللہ تعالیٰ، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وہ اگر کم کرے تو بھی چلتا، مگر ہم کو ان سے زیادہ کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خطا کار، گناہ کار، وہ درجہ تو ہم کو نہیں ہے، ہمارے اگلے پچھلے گناہ تو معاف نہیں ہے، ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنا۔ کیوں کرنا؟ تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، ہم اللہ کے چہتے اس کے محبوب بن جائے، یہ مطلب ہوتا نا۔ تو ان صحابہ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، تو اپنے جذبے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک قسم کھائے، اس میں بولے
جب بات ایسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے ہم کو بڑھ کے عبادت کرنا ہے تو پھر عہد و پیمان ہوئے تو وہ بات صحیح ہے جی، اس میں مضبوطی آتی. خالی زبانی بولیے اٹھ کے چلے گئے تو بات نہیں بنتی. تو ایک بولے کہ میں انشاءاللہ ہمیشہ رات تمام نماز پڑھوں گا، تہجد گزاری کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں رات میں. ایک صحابی ان کا جذبہ دے کہ دوسرے صحابی بولے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ناگاہی نہیں کروں گا. دوسرے تیسرے صحابی دیکھ کے بولے یہ شادی بھی ہے کہ جھنجھٹ چیز نہیں لگا لوں گا میں، کہ لگائے تو کماؤ کھاؤ لگو لاؤ یہ سب ذمہ داری، میں شادی ہی نہیں کروں گا. تینوں کا مقصد نیک ہے، اچھا مقصد ہے. رات تمام نماز پڑھنا برا مقصد نہیں ہے، ہمیشہ نماز پڑھنا برا، ہمیشہ روزہ رکھنا بری نیت نہیں ہے جی. اور شادی بیاہ سے دور رہنا تاکہ میں عبادت میں لگے رہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ ہو، بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے، بظاہر دیکھنے میں اچھی چیز ہے. ابھی یہ گفتگو عہد و پیمان آپ صحابہ آپس میں کر ہی لے رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے کہا آپ کے لیے کوئی صحابہ آئے تھے، کیا مسئلہ درپیش تھا نہیں معلوم، پھر آ کے میرے سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھے ہیں تو میں نے اس طرح بتا دیا. فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یہ دروازہ ہے جہاں کے تو سیدھا مسجد جی. دیکھے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ صاف سیدھے تھے، ہمارے سارے گول پھرانے والے صحابہ تھوڑی تھے، اگر مگر دیگر. ہاں ہم لوگ بہت چال باز ہیں، سمجھتے ہیں ہم بہت ہوشیار ہیں، لیکن اصل ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. چال بازی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے. کیا بولتے دیکھیے کیسا آئیڈیا سے نکالا ہوں، یہ آئیڈیا خود ہم کو تباہ کر رہا مگر ہم نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں. تو صحابہ سیدھے سادے تھے. کہا اللہ رسول بات دراصل یہ ہے، ایسی بات ہوئی ہے. تو آپ نے پہلے کہا دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں جتنا ڈرتا ہوں تم ڈر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ دل تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ تقوی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کیا ہی نہیں ہے. میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ میں نیکی کرنے والا ہوں. اس کے باوجود میں رات میں سوتا بھی ہوں کچھ حصہ اور کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں. تم کیسا بولے کہ میں سوؤں گا ہی نہیں؟ اور میں روزہ رکھتا ہوں، کثرت سے روزہ رکھتا ہوں، نوافل روزے فرض کے علاوہ، اور کبھی نہیں رکھتا. تم کون ہے جو میں کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں؟ ان کے پیش نظر تھا روزہ اللہ کو محبوب ہے، رکھیں گے جی. تو آپ نے تردید کرتے ہوئے کہا میں رات کو سوتا بھی ہوں، کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں کثرت سے شادیاں کیا ہوں، میرے 10 11 12 13 بیویاں ہیں. جو میرے اس طریقے سے روگردانی کیا وہ میری امت سے خارج ہے. یہی حدیث کا آخری ٹکڑا ہر رقعے پر لکھا جاتا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وہی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اس کا آخری حصہ اس رقعے پہ لکھتے ہیں فمن رغب. پوری حدیث نہیں لکھے بلکہ وہ ٹکڑا ہے. آپ اندازہ لگائیے صحابہ کی نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، مگر سنت کے موافق نہیں ہے. اور یہ سنت کے عین موافق نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہوئے، حالانکہ کہ بری نیت نہیں تھی ان کی. تو آپ نے کہا جو میرے طریقے سے ہٹ گیا، یعنی رات کو سونا بھی ہے، عبادت کرنا بھی ہے، اور روزہ رکھنا بھی ہے، کبھی نہیں بھی رکھنا، تاکہ قوت برقرار رہے. ہمیشہ روزہ رکھے تو انسان لاغر ہو جاتا، مرنے کے موت کے منہ میں چلے جاتا جی. ہاں اور شادی بیاہ چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا میرے دین میں نہیں ہے، یہ رہبانیت میں جائز نہیں، حرام کر دیتا ہوں. تو تم کون ہو ان چیزوں پہ یہ پابندی قسم کھانے والے؟ تو صحابہ نے اپنی قسم توڑ دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسم کو جو ہے توڑوا دیا، ہم نے ان کے عہد کو ختم کر دیا. تو معنی کیا نکلا اس حدیث سے؟ عبادت بھی ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، اس میں اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے کو آپ نے فرمایا وہ میرے دین سے نہیں ہے، میری امت سے نہیں ہے، میرے اس سے کوئی تعلقات ہی نہیں ہے. جب رسول سے تعلقات توڑ گئے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آئیے ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں. دوسری حدیث صحابہ کے دور کے بات ہے، سمجھانے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں اس بات کو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دن گھر سے نکلے مسجد کی طرف.
مسجد میں نماز ہوئی، نماز کے بعد دیکھا لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے، وہ کچھ کنکریاں وغیرہ ہلکے، وہاں دو چار، وہاں دو چار، وہاں دو چار، وہاں دو چار بیٹھ کے کنکریاں، جیسا کہ آج بعض مساجدوں میں نماز کے بعد نیت کیا ہوتی ہے، یہ کنکریاں 100 دفعہ ہم جو اللہ کا ذکر کریں، اس میں سستی اور لاپرواہی ہم سے کوتاہی نہ ہو، اس لیے جو کنکریاں شمار کر کے رکھ لیتے ہیں کہ اتنے پڑھے تو ہم اتنے دفعہ اللہ کا ذکر کرے، بولے جیسا معلومات کے واسطے. تو وہاں تھوڑے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریاں پڑھ رہے ہیں. اس میں سے کہا جا رہا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، الحمدللہ الحمدللہ الحمد، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کنکریاں جمع ہو رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے کنکریاں جو پہلے گن کے رکھے سو کنکریاں ہیں، اس پر وہ اس طرح پڑھ رہے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دیکھے، بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو نکو بولوں یا حق کرو بولوں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو سیدھا حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے پاس گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ مفسر قرآن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، اس کی صحیح تفسیر صحیح معنی ان سے. اور یہ 4 ائمہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شافعی، مالک، حنبلی، جو ائمہ دین جن کو ہم سب سے بڑے مانتے ہیں، یہ ان کے مقبول راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. انہی سے انہوں نے تمام مسائلوں کو اخذ کیا. احادیثوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بڑے مفسر قرآن ہیں. قرآن ان سے سمجھنا، تفسیر ان سے سمجھنا ہے، یہ اصول ہمارے ائمہ دین نے بنایا، کیونکہ ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تفسیر سیکھی ہے. تو یہ گئے ان کے پاس. عبداللہ ابن مسعود سے جا کے بولے، میں نے ابھی مسجد میں آتے آتے یہ چیز دیکھا ہے اور میرے سمجھ میں نہیں آیا، میں کیا بولوں، چونکہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سیکھنے والے، تفسیر بیان کرنے والے، اب تمہارے بولنے تک میں کچھ نہیں بول سکا، لہٰذا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو پھر وہ آئے مسجد میں، دیکھے تو واقعی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کنکریوں پر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. تو غضبناک ہوئے، غصے میں آئے، بولے کیا کر رہے ہیں؟ وہ صحابہ دیکھ کر بولے جلیل القدر صحابی سے کہ ہماری نیت بری نہیں ہے، ہم جو ہے کوئی بری نیت کر کے نہیں بیٹھے اور کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. اپنا ارادہ ظاہر کیا ان کے سامنے، ان کا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے واسطے حقیقت حال بتائی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود عنہ بولے تمہارے جیسے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو نیکی سمجھ کر رہے ہیں مگر نیکی کی بو بھی نصیب نہیں ہوتی ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی کثرت سے موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی گھر میں بوسیدہ نہیں ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنہ نہیں ٹوٹے، مطلب ابھی آثار باقی ہے. شروع کر دی اب سے چیزوں بدعت. کیا سبحان اللہ کہنا گناہ ہے؟ الحمدللہ کہنا گناہ ہے؟ اللہ اکبر کہنا گناہ ہے؟ اتنی برہمی کی کیا بات ہے؟ اتنا غصے میں آنے کی بات کیا ہے؟ تو انہوں نے غصے میں آ کر خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آثار باقی ہیں، مطلب بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا، ابھی صحابہ موجود ہے، شروع کر دیا اب سے بدعت. تو بولے واللہ ہماری نیت ایسی نہیں ہے، ہم صرف کسی چیز کو دین میں داخل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. کہا تمہارے سر کے کتنے لوگ ہوں گے ایسی نیت رکھنے والے، لیکن یہ نیت ان کو تباہ کر دے رہی. وجہ کیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حلقے میں لوگوں کو بٹھا کے ایسا نہیں کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پہ پڑھنے کا حکم دیا، تم انگلیوں پہ نہیں پڑھ کے کنکریوں پہ پڑھ رہے. 2 چیزیں تم غلط کر رہے. ایک تو انفرادی آپ اپنے جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، دوسرا کنکریوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، یہ عمل ہم کو برباد کر دیتا، کہیں تمہاری آخرت تباہ نہ ہو جائے. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار باقی ہے. اس طرح سمجھانے سے لوگوں کے سمجھ میں آ گیا. تو معلوم یہ ہوا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، کرنے کی تعلیم موجود ہے، لیکن وہ تعلیم و طریقہ الگ ہے، یہ تعلیم و طریقہ الگ ہوا. اتنا بھی اسلام میں گوارا نہیں ہے. جائے کہ اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا. جتنے آج چیزیں ہم ڈھول تاشے، ناچ گانا، آراش باراش جو پھینکنا، ڈی جے گیجے، یہ ملتا. یہ سنجیدگی سوچو، میں بول رہا ہوں تو برا نہیں سمجھنا.
میدان محشر میں اللہ پوچھ لے میرا رسول ایسا نہیں کیا، میرے صحابہ جن کو میں رضی اللہ عنہ کہا نہیں کیا، تم کیوں کرے؟ تو جواب ہے، جواب اگر ہے تو مرضی تمہاری، کتنا ناچنا ناچو، نہیں ہے تو پھر ڈر جاؤ، دو ہی باتیں۔ تو یہاں احکامات میں کہیں بھی ہیر پھیر نہیں ہے، پوری دنیا میں احکامات میں کہیں ہیر پھیر نہیں ہے، رسم و رواج میں ہیر پھیر ہے، ہر جگہ الگ الگ رنگ روپ کے ہے، رسم و رواج میں بدعت میں ہیر پھیر ہے، دین میں نہیں۔ مثلا مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ختنہ کرنا سنت ہے، ہندوستان والے بولتے، عرب والے نہیں بولتے، فلاں علاقے والے نہیں بولتے، ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ نکاح کرنا سنت ہے، آج تک کوئی اختلاف نہیں کرا، سب لوگوں بولے ہاں نکاح کرنا سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح من سنتی، نکاح ہماری سنت ہے جی۔ فجر میں 2 رکعت پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کہیں بھی اختلاف نہیں ہے۔ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، کہیں بھی اختلاف نہیں ہے۔ مغرب میں 3 رکعت ہے، کہیں بھی اختلاف نہیں ہے۔ جمعہ میں 2 رکعت ہے، کہیں بھی اختلاف نہیں ہے۔ عیدین میں 2 رکعت ہے، کہیں بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ احکامات ہیں، کہیں بھی اختلاف نہیں ہے جی۔ اگر کوئی شخص مغرب میں 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا ہے تو برداشت کریں گے، کیا بولیں گے اس کو؟ ارے بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت قائم کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم 3 رکعت کا ہے، تو 4 پڑھ رہا، ارے بیوقوف ہو کیا تم؟ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ میں 1 رکعت اضافہ کر رہا ہوں، یہ اور زیادہ کر رہا ہوں، عبادت سنیں گا کوئی؟ ایسے امام کی نکال دیتے رکھتے ہے نا۔ اب آپ کو تمثیل کے لیے سمجھا رہا ہوں، فجر میں قرات جو ہے جہر ہوتی ہے، مغرب میں جہر ہوتی ہے، عشاء میں جہر ہوتی ہے، جمعہ میں عیدین میں جہر ہوتی ہے، نماز تراویح میں جہر ہوتی ہے، اس طرح دیگر۔ ہاں ظہر اثر میں کوئی جہر نہیں پڑتا، اگر کوئی پڑھ رہا زور سے قرات تو معمولی درجے کا آدمی جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے انہیں بھی بولیں گے ظہر اثر میں نہیں ہے بھئی قرات کرنا، وہی سورہ پڑھنا ہے لیکن زور سے نہیں پڑھنا، رسول اللہ نہیں پڑھے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اتنی سمجھ یہاں ہے، وہاں کہاں چلے گی؟ نماز پڑھ رہے ہیں آپ لیکن یہاں زور سے نہیں پڑھے، ساری دنیا میں زور سے نہیں پڑھتے، جہاں زور سے پڑھی گئی ہے مغرب عشاء فجر جمعہ عیدین پوری دنیا میں کہیں اختلاف نہیں ہے، برابر پڑھی جا رہی ہے، وہاں کوئی خلاف کر تو آپ کو فتویٰ دیں گے کہ نہیں ایسا، یہ دین نہیں ہے، ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ جتنے چیزیں گھس گئی نا یہ چمن کے اندر، ایک بہترین چمن میں یہ بے رنگی سب گھس کے اصل چمن کو اجاڑ رہی ہے، سمجھانے کے لیے۔ اب یہاں اور ایک مثال دے رہا ہوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کوئی اسلام میں آنا چاہ رہا ہے اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا پڑتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، معبود حقیقی صرف اللہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے بندے ہیں۔ 2 چیزوں سے اسلام میں آ گیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو مرتے وقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس کے لیے جنت ہے۔ بہت سی خوشخبریاں ہیں۔ اب یہ ساری خوشخبریاں اپنی جگہ پہ رکھنے کے باوجود جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آخر میں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم کرتا، محمد رسول اللہ کیوں نہیں ملاتا؟ جبکہ ملائے تو ہی پورا کلمہ ہو رہا۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ ملا لے تو محلے کے اہرے گہرے بھی آ کر بولیں گے یہ اذان میں آخر میں صرف لا الہ بولنا ہے، محمد رسول اللہ نہیں ملانا ہے، بولیں گے۔ اگر وہ بولے ارے محمد رسول اللہ ملائے تو پورا کلمہ ہوتا بھائی، بولے تو اس کو کیا بولیں گے؟ تیری دماغ خراب ہو گیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان میں آخر میں صرف لا الہ کہنے کا حکم دیے، محمد رسول اللہ نہیں کہ دنیا میں کہیں بھی اختلاف ہو رہا، ہر آدمی لا الہ الا اللہ پہ ہی قائل ہے، وہی کہہ رہے ہیں ہر اذان میں، پوری دنیا میں وہی چھوڑا ہو رہا نہیں ہو رہا، کہیں بھی اختلاف نہیں ہے نا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نئی تعلیم دی ہے، اتنا ہی ہے نا جی۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، شروع ہوتے ہی لوگ جو ہے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا موسم ہے، عبادت کرتے ہیں جتنی چاہے کریں مختصر۔ اب رمضان میں جو ہے چاند نظر آ گیا، روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، صبح صادق سے
یعنی سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے سے سورج کے غروب ہونے تک بھوک اور پیاس کو، نفسانی خواہشات کو روک کے رکھنا روزہ کہلاتا ہے نا۔ اب مغرب کی اذان ہو گئی تو روزدار فوراً روزہ کھول دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا نا، کیا الگ الگ ہوتا۔ اب میرے جیسا تم کو بولے تو تم غصہ آئیں گا، میرے جیسا کوئی آدمی بولے میں مغرب کو نہیں کھولتا ہوں، میرے میں طاقت ہے، ابھی میں بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں عشاء کے وقت روزہ کھولتا ہوں، تو کیا جواب دیتے ہیں آپ لوگ؟ شریعت کا حکم عشاء میں کھولنے کا نہیں ہے، مغرب میں ہے۔ میں الٹا بولوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، 1.5 گھنٹہ زیادہ کام کرے تو اس کو زیادہ اجر ملتا، زیادہ مزدوری ملتی، کم ملتی۔ اگر میں ایسی حجت کروں گا تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ تیرا دماغ پاگل ہو گیا، تو جا کے پہلے اپنے دماغ کا کھوپڑی کا علاج کر لے۔ شریعت کا حکم مغرب میں روزہ کھولنا ہے، دیر کرے تو روزہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ کے پاس اجر نہیں ملتا۔ میں بولوں کیسا نہیں ملتا صاحب؟ آپ تو وہابڑے نظر آ رہے ہیں، پکوڑے دکھ رہے ہیں، 26 نمبر 24۔ میری نیت اچھی ہے، میرا ایمان ہے، میں برابر اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، 2 گھنٹہ بھوکا رہ کے میں کھولوں گا تو مجھے 2 گھنٹے کا اور اجر ملے گا۔ کیا ایسا عقیدہ میدان محشر میں چلتا ہے؟ روزہ ہے، مغرب میں کھولنا ہے، مغرب میں ہی کھولیں گے۔ عشاء میں کھولنا درست نہیں ہے۔ فجر میں 2 رکعت ہے، 2 ہی رکعت پڑھیں گے، 3 رکعت کی اجازت نہیں ہے۔ مغرب میں 3 ہے تو 3 ہی پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر اثر میں قرأت زور سے نہیں کرے تو آپ نہیں کر سکتے، جبکہ ہے مگر وہ ویسا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اگر سمجھ میں آ گئی تو یہ باتیں سمجھنے میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ارے یہ ساری چیزیں بھی جو دین میں گھسا دے رہی ہیں، یہ کیسا قبول ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی بات میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ جب ایک عبادت موجود ہے، اس عبادت میں کمی زیادتی کا تم کو حق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تو گھسا لی اپنے طرف سے، اس کا حق کہاں سے مل گیا آپ کو؟ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی تو اللہ ہم کو سمجھ دے دے، میں سمجھانے کے لیے چیزیں لایا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات میں ہیر پھیر نہیں ہے، ساری دنیا ایک حکم رکھتی ہے۔ میرے اور آپ کے ایجاد کردہ فضول چیزیں ہیں، اس میں جنگ و جدال، جھگڑے، لڑائیاں ہیں۔ 100 مسلمان ایک پورے ہندوستان میں، پوری دنیا کے مسلمان یوں سمجھو کہ اس چیز پہ اختلاف کر رہے ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ یہ بدعت کہہ رہے ہیں، کوئی جائز کہہ رہا، کوئی ناجائز کر رہا، تو کیوں بول رہا؟ وہ تو یہ دلیل دے رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں تھا، وہ کہتا ہے برا کیا ہے۔ تو یہ فرق میں تیرے میرے جھگڑے ہیں، دین میں، اسلام میں، قرآن حدیث میں، تو ہماری نجات کس میں ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن کیا فرمائے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ہے لوگو، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ۔ 2 چیزوں کو اگر آپ پکڑ لیے، اختلاف خود بخود ختم ہو گیا، آپ کی بیماری دور ہو گئی، آپ صحت یاب ہو گئے، انشاءاللہ جنت آپ کو پکی ہے۔ اور یہ چھوڑ دیے آپ اپنی طرف سے لوگوں کو دیکھ کر کوئی عمل ملا دیے، ملاوٹ ہو گئی۔ دودھ خالص ہے صاحب، جانور کا دودھ خالص ہے، اس کے اندر آپ دنیا کا بہترین زمزم ملا کے ملا دیے تو ملاوٹ ہوئی نہیں ہوئی۔ پانی نہیں ملا رہے ہیں آپ اپنے نل کا، زمزم ملا رہے ہیں، جو پانیوں میں سب سے بہترین پانی ہے، اللہ کے جانب سے دیا گیا ہے، وہ بھی اگر ملائے تو دودھ خالص ہوا کیا؟ ملاوٹ ہوئی نا۔ تو معلوم یہ ہوا خالص اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے باتیں بول سکتا ہوں میں، لیکن عقل مند کو اشارہ کا بھی باورچی کھانا بناتا ہے، پوری دیگ کے اوپر سے 2-4 دانوں کو دیکھتا ہے، اندازہ لگ جاتا ہے پوری دیگ کام کی ہو گئی۔ 2-3 مثالیں کام کی ہے دے دیا ہوں میں۔ اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو سمجھ دے، اللہ جب تک رکھے ہم کو اسلام کی حالت میں رکھے، اللہ ہمارا خاتم الخیر کرے۔ اپنی طرف سے ڈال دیں گے، میدان محشر میں گردنوں فرشتے ہاتھ ڈال کر باہر نکال کر گل جہنم رسید کریں گے، اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔
या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन क़लीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जानी व कान शैतानु लिन्सानी ख़ज़ूला व क़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। बहुत सी आयत है, इस वक्त मौका नहीं है तमसील के लिए। क़यामत का दिन होगा, अफसोस करते हुए जालिम अपना हाथ चबा कर यहाँ तक खा जाएगा। दोनों हाथ, यदाई दोनों हाथों कहते हैं, क्यों चबाएगा? अफसोस करते हुए कहा, अफसोस मैं प्यारे नबी के तरीक़े को मजबूत पकड़ लिया होता, ये शामत आज मुझे देखना नहीं पड़ता। हाथों को चबा के खा जाएगा, दो हाथें काट कर खा जाएगा हर वो जालिम जिसने इस्लाम को नाकाफी समझकर अपनी तरफ से अपनी जान पर जुल्म कमा लिया। समझ में आ रही बात? सूरे फुरकान की आयत 19 पारे की इब्तिदाई आयत है, पढ़ो कभी गौर से। यक़ूलु या लैतनी तख़ज़्तु मअ रसूली सबीला, क्या कहेगा? काश मैं रसूल के रास्ते को पकड़ लिया होता, अपनाया होता, चल गया होता। उस वक्त अफसोस करने से क्या? हार गया, नाकाम हो गए। हार जाने के बाद अफसोस करके क्या मतलब? अल्लाह पहले खबर दे रहा है, यह वक्त आने से पहले रसूल के राह को मान। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन क़लीला, इस प्यारी हस्ती को छोड़कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को छोड़कर मैंने किसको दोस्त बना लिया, किसकी राह पर चला। अल्लाहु अकबर। तफसील का मौका नहीं है। आज किसकी राह पर चल रहे हैं? चलते हुए फक्र कर रहे हैं, वो भी हम फुला है, नऊज़ुबिल्लाह। ये फक्र कहीं हमें तबान ताराज का जरिया ना बन जाए। रसूल के राह पर चलकर फक्र करो, ये फक्र तुम्हारे काम का है। असल राह को छोड़कर और लोगों की राह पे चल कर फक्र करना वो यह हिमाकत है ना। और कहेंगे ये काश ये शैतान के बातों में नहीं आते, शैतान तो एंड टाइम पे हमको बर्बाद कर दिया। लानतान शैतान पे करेंगे। इसलिए शैतान का मकौला बाज लोगों ने रिवायत की, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, गुनाह खुद कर रहा और लानत भेज रहा शैतान पर। शैतान भी कहेगा तुम पे हंसी आती रहे मेरे को, कुरान हदीस सारी चीज़ें रखने के बाद उस पर अमल नहीं करके मेरा नाम थोप के मेरे पे लानतान कर रहे हैं। क्या जी? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। उस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहेंगे, अल्लाह तेरा कलाम इन लोगों के अंदर रखकर आया था, तेरे कलाम को उन्होंने नाकाफी समझा। आज तो भूल जा, अल्लाह भी भूल जाएगा, रसूल भी भूल जाएंगे। जाओ कहाँ जाते जाओ, मर्जी तुम्हारी। अल्लाह हम सब की इस्लाह करे। ऐसी आयत कुरान में बहुत जगह है जहाँ धमकी दी गई है रसूल के राह छोड़ने पर, जहन्नम को वही सुनाई गई है। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। मेरे रसूल का तरीक़ा मालूम होने के बाद मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर, जो रास्ता रसूल का है, जिस रास्ते को चल को सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम हुए, अल्लाह राजी होने का ऐलान किया, उस रास्ते को छोड़कर वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, जो मोमिन का रास्ता छोड़ के और राह पर चले, हम उसके इख्तियार करदा रास्ता, उसके पसंद करदा रास्ते पर उसको चला कर जहन्नम में डाल देंगे, जो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सूरह निसा आयत नंबर 115 की आयत जो पढ़ा, इसमें अल्लाह ताला धमकी दिया है रसूल के राह छोड़ने वालों को। अल्लाह हम सब को रसूल के राह पर चलने की तौफीक दे, जब तक रखे इस्लाम की हालत में रखे। अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर करे। क्या बस हो गया और कुछ है? आखिरी बात इंशाल्लाह सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत पेश कर कर बात को इख्तिताम को ला रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत कर रहे हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो जान भी जुल्म से कत्ल होती है, जो जान भी कत्ल होती है, वो कत्ल का गुनाह आदम के बेटे काबिल पर भी है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूँ मैं। क्यों सुना रहा हूँ? बहुत इल्मी बात है, बहुत गौर करने की बात है। हाँ, एक एक बात को समझ ली तो हमारी जिंदगी बदल जाती है इंशाअल्लाह। आपने फरमाया, जो जान भी जुल्म से कत्ल होती है, उसका गुनाह आदम के बेटे काबिल पर भी है। क्या मतलब इसका? सबसे पहले दुनिया में कत्ल का तरीका आदम इस्लाम के बेटे काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया, हाबिल का। क़यामत तक जितने कत्ल होंगे उस सब का गुनाह भी इसके ऊपर होगा।
ایسا ہی دنیا میں سب سے پہلے کوئی رسم ایجاد کیا، کوئی بدعت ایجاد کیا، کوئی گناہ ایجاد کیا، شراب پینا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، اور کوئی بھی، وہ جتنے لوگ وہ کام کرتے رہیں گے ان کے گناہ میں کم کیے بغیر اس نالائق کو بھی ڈال دیا جائے گا جو سب سے پہلے یہ سکھایا لوگوں کو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، ہم کو تمام چیزوں سے بچتے ہوئے صرف اسی پر عمل کرنا ہے جو اللہ کا دین ہے، قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کہیں دوسرا آ گیا تو بعد میں جتنے بھی لوگ کرتے رہیں گے وہ سب کا گناہ، سمجھ گئے بات کو؟ اللہ میری اور آپ کی اصلاح کرے۔ ہم کچھ کر لے رہے ہیں، ہماری اولاد کرتی، ہماری اولاد کی اولاد کرتی، ہماری اولاد کی اولاد کرتے رہتی، وہ سلسلہ چل کے آج یہ حال ہوا۔ اصل دین کیا ہے؟ منہ چھپا رہا، نقلی دین ڈھٹیاں اوڑھ کے پھر رہا، ناچ گانا خوب ہے آج۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کو سمجھ گئے، بیڑا پار۔ مطلب کیا ہوا؟ بری چیز ایجاد کرنے سے بچنا، تاکہ وہ بری چیز پیچھے رہ گئی، لوگ عمل کرتے رہیں گے، ہم خبر میں جائیں گے تو روزانہ اس کا وبال ہم کو ملتا رہے گا۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ ہم کو بچائے بدعت سے۔ اگر ہمارے ذریعے سے ایک بدعت بھی ایجاد ہو گئی اور لوگ عمل کرتے رہیں گے، ہماری ہلاکت ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح کرے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پکڑے، شرک سے، بدعت سے اللہ ہم کو بچا، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بچا، تمام مومنین مومنات کو بچا۔ اللہ جب تک رکھے تو ہمیں اس کو اسلام کی حالت میں رکھ۔ انجانے میں جانے میں ہم سے ایسی خطائیں ہو رہی ہیں، اللہ تو اپنی رحم سے ہم کو معاف فرما، ہمیں اصلاح کی توفیق دے۔ اور جو گزر گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو، موحدین کی قبروں کو، ان مومنین کی، مسلمانوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ تو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما، عفو درگزر فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اور جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت یاب بنا، صحت عاجلہ کامل عطا فرما۔ جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے حلال طیب روزی عطا فرما، اور ہر طرح کے شر سے، دنیا کے شر سے، مال کے شر سے، شیطان کے شر سے، لوگوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جب تک رکھے تو اسلام پر رکھ، ہمارا خاتم بالخیر فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔